दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई मुश्किल ज़रूर आती है। हो सकता है आप आजकल किसी ऐसी मुश्किल में हो जिसका रास्ता तलाश कर रहे हो और ये किताब आप ही के लिए हो। दोस्तों, आज की किताब का नाम है द अल्केमिस्ट। दोस्तों, मेरा आपको मशवरा है कि इस किताब को पूरा सुनिएगा और पॉइंट नंबर 5 और 6 को ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारा किताब का सफ़र बरकरार रहे। दोस्तों, किताब से पहले मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी आपको किताब समझने में बहुत आसानी पैदा करेगी। दोस्तों, ये कहानी है एक तोते की। दोस्तों, एक इंसान ने कई सालों से एक तोते को कैद रखा था। वो तोता बहुत मीठी मीठी बातें करता था। वो इंसान हर सुबह एक योगा में जाता था किसी बाबा के पास और उनका खिताब सुनता था। एक दिन जब वो इंसान सुबह सुबह निकलने लगा तो उस तोते ने उसे रोका और उससे कहा कि तुम मेरा एक काम करोगे। तो उसके मालिक ने कहा, ज़रूर, बोलो क्या चाहते हो। तो उस तोते ने कहा कि आज बाबा से जाके पूछना कि मैं कई सालों से तुम्हारी कैद में हूँ, मैं आखिर आज़ाद कब होऊंगा। तो उसका मालिक मुस्कुराया और उसने कहा, चल ठीक है, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। जब वो खिताब के पास बाबा के पास गया और उसने बाबा से पूछा कि मेरा तोता पूछ रहा था कि वो आज़ाद कब होगा। ये सवाल सुनकर बाबा बेहोश पड़ गया। वहाँ के सारे लोग मुश्किल में आ गए। उन्होंने बाबा पे पानी छिड़का और उसे जगाया। जब उस तोते का मालिक वापस अपने घर आया तो उसने तोते से कहा कि तू तो बड़ा ही मनूस है। जैसे ही तेरा सवाल मैंने बाबा जी से पूछा तो बाबा जी तो बेहोश हो गए। अब मैं तेरा कोई काम नहीं करूँगा। अगले दिन वो मालिक जब सुबह दोबारा बाबा के पास जाने लगा तो उसने देखा कि उसका तोता पिंजरे में मरा हुआ पड़ा है। ये देखकर वो बहुत उदास हो गया और उसने तोते को दफनाने का सोचा। और जैसे ही दफनाने के लिए उसे अपने लॉन में लाया और उसका पिंजरा खोला तो तोता आज़ाद हो गया। तोता उड़ गया। तोते की इस चालाकी को देखकर मालिक बहुत अफसोस में आ गया। और उसके बाद जब बाबा के पास गया तो बाबा ने पूछा, तुम क्या पूछ रहे थे। तो तोते के मालिक ने अपना पूरा वाकया बताया। तो बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तोता, मेरी हिंट को समझ गया, मगर तुम इतने सालों से मेरे पास आते हो मगर अब तक कुछ समझ ना पाए। दोस्तों, हमें पता तो सब कुछ है। हमें हमारी स्कूल में बहुत सारा इल्म दिया गया, हमें हमारे घर से बहुत सारी नॉलेज मिली, हमें माशरे से बहुत सारी सीख मिली। हम जानते तो सब कुछ हैं कि अगर कामयाबी चाहते हैं तो अपने काम को पूरे पैशन के साथ करना पड़ेगा, मगर हम कर नहीं पाते। दोस्तों, अगर आप भी इसी मुश्किल का शिकार हैं तो ये किताब आपके लिए ही है। चलते हैं हमारी किताब की तरफ। दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है द अल्केमिस्ट। दोस्तों, सबसे पहले किताब का इंट्रोडक्शन लेंगे और चलेंगे हमारे 7 पॉइंट्स की तरफ। दोस्तों, ज़िंदगी में एक सवाल खामोशी से हर इंसान के दिल में गूंजता है, क्या मैं वही ज़िंदगी जी रहा हूँ जो मेरे लिए सबसे पहले बनी थी। दोस्तों, अक्सर हम इस सवाल को सुनने के बावजूद इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सच सुनना हमें आसान नहीं लगता। दोस्तों, ये किताब कोई आम कहानी नहीं, ये एक आईना है जो इंसान को उसके अपने ख्वाब दिखाता है। ये किताब ये नहीं बताती कि दुनिया कैसे बदली जाए, बल्कि ये किताब बताती है कि ख़ुद को कैसे सुना जाए। दोस्तों, हम सब के अंदर एक ख्वाब होता है, कोई बड़ा, कोई छोटा या कोई दबा हुआ ख्वाब, लेकिन वक्त के साथ हम सीख लेते हैं महफूज रहना, समझौता कर लेना या दूसरों की तवक्कुआत पर पूरा उतर जाना, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही आवाज़ को खामोश कर देते हैं। दोस्तों, ये किताब हमें याद दिलाती है कि ख्वाब किसी हादसे से नहीं आते, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि हम इन्हें पूरा करने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, ये किताब कहती है, अगर तुम्हारा दिल किसी रास्ते की तरफ खींचता है तो वो रास्ता बेवजह नहीं है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, निशानियाँ हमेशा वाज़ेह नहीं होती और खौफ अक्सर दरवाजे पर पहला दस्तक देता है। लेकिन जो इंसान अपने दिल की सुनता है, कायनात उसका साथ देना शुरू कर देती है। दोस्तों, ये किताब तकदीर को किस्मत नहीं कहती, ये तकदीर को इंतखाब कहती है, आपका अपना सिलेक्शन कहती है। और ये इंतखाब हर दिन का होता है, डर या यकीन, आदत या ख्वाब, भीड़
یا اپنا راستہ۔ ہمیں یہ نہیں سکھاتی یہ کتاب کہ سونا کہاں ملتا ہے، یہ سکھاتی ہے کہ سونا اندر کیسے چھپا ہوتا ہے۔ دوستو وہ خزانہ جو ہر انسان کے اندر ہے مگر ہر کوئی اس تک پہنچ نہیں پاتا۔ دوستو یہ سفر ریگستان سے شروع نہیں ہوتا، یہ شروع ہوتا ہے اسی لمحے سے جب انسان کہتا ہے میں اپنی زندگی خود جینا چاہتا ہوں، جب وہ اپنا فیصلہ خود کرتا ہے۔ دوستو یہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دل کی آواز ہمیشہ ہمیں آسان راستہ نہیں دکھاتی بلکہ یہ ہمیں سچا راستہ دکھاتی ہے، اور سچا راستہ اکثر ڈر سے ہو کے گزرتا ہے۔ دوستو ڈر کا ایک عجیب اصول ہے، ڈر کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے بلکہ ڈر یہ کہتا ہے کہ یہ خطرناک ہے، اور زیادہ تر لوگ اسی جملے پر اپنا پورا خواب دفن کر دیتے ہیں۔ دوستو یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سب سے بڑا نقصان ناکامی نہیں، سب سے بڑا نقصان ہے کوشش کا نہ کرنا، کیونکہ جو کوشش نہیں کرتا وہ کبھی یہ نہیں جان پاتا کہ وہ آخر بن کیا سکتا تھا۔ دوستو یہ کتاب کہتی ہے جب انسان اپنے خواب کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو کائنات خاموش نہیں رہتی، وہ نشانیاں بھیجتی ہے، لوگ بھیجتی ہیں، اور کبھی کبھی آزمائشیں بھی بھیجتی ہیں۔ دوستو چلتے ہیں ہمارے کتاب کے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ دوستو ہمارے کتاب کا پوائنٹ نمبر 1 ہے پرسنل لیجنڈ، ذاتی تقدیر، اپنا خواب خود پہچاننا۔ دوستو ہر انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ خالی نہیں آتا بلکہ وہ اپنے ساتھ ایک خواب لے کر آتا ہے، ایک خواہش لے کر آتا ہے جو صرف اسی کے لیے بنی ہوتی ہے۔ اسی کو پرسنل لیجنڈ کہا جاتا ہے۔ دوستو پرسنل لیجنڈ آخر ہے کیا، یہ بھی سمجھ لیں، یہ کوئی بڑا خواب نہیں ہوتا، یہ وہ کام ہوتے ہیں جسے کرتے ہوئے آپ کا دل کہتا ہے کہ میں یہی کرنے آیا ہوں۔ یہ آواز شور نہیں مچاتی، یہ بس دل کے اندر مسلسل سرگوشی کرتی ہے۔ دوستو بچپن میں یہ آواز واضح ہوتی ہے، بچپن میں ہم سوال نہیں کرتے، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم ممکن اور ناممکن نہیں جانتے، اسی لیے بچے بڑی باتیں بھی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ بنوں گا، میں وہاں جاؤں گا۔ وہ وقت پرسنل لیجنڈ کا سب سے زیادہ صاف ہوتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آہستہ آہستہ دنیا بولنا شروع کرتی ہے کہ اپنا چہرہ دیکھو، یہ تمہارے لیے ممکن نہیں، یہ محفوظ نہیں، یہ نہ ہوا تو لوگ کیا کہیں گے، ذرا حقیقت پسند بنو، اور دل کی آواز آہستہ آہستہ لوگوں کی آواز میں دبنے لگ جاتی ہے۔ دوستو رائٹر یہاں اس کتاب کا پہلا سچ لکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں یہ نہیں کہتی کہ سب لوگ اپنا خواب پورا کر لیتے ہیں، بلکہ یہ کہتی ہے سب لوگ خواب سنتے ہیں مگر سب مانتے نہیں ہیں۔ یہاں فرق ہمت کا نہیں، فرق سننے اور ماننے کا ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ پرسنل لیجنڈ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جس انسان کے پاس اپنی تقدیر کا راستہ نہ ہو وہ دوسروں کے خواب جیتا ہے، دوسروں کے فیصلے مان لیتا ہے اور آخر میں خود سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ پرسنل لیجنڈ انسان کو اندر سے زندہ رکھتی ہے۔ دوستو یہ خواب کبھی مرتا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ پرسنل لیجنڈ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس دب جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے یا انتظار میں چلی جاتی ہے، اور موقع ملتے ہی دوبارہ آپ کو آواز دینا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو مسئلہ خواب کا نہیں بلکہ یقین کا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے خواب سے نہیں ہارتے، وہ ہارتے ہیں اس یقین سے کہ وہ خواب ان کے لیے ہے یا نہیں۔ مگر یہ کتاب کہتی ہے اگر خواب تمہارے دل میں آیا ہے تو وہ صرف اور صرف تمہارا اپنا ہے۔ دوستو یہاں رائٹر پہلا قدم لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جانو کہ پہلا قدم کیا ہے۔ دوستو پہلا قدم ریگستان نہیں، پہلا قدم یہ ہے دل کی آواز کو سنجیدگی سے لو، یہ مان لینا کہ یہ خیال محض اتفاق نہیں ہے۔ دوستو ذرا خود سے پوچھیں وہ کون سا خواب ہے جسے میں نے صرف اسی لیے چھوڑ دیا کیونکہ میں اس سے ڈر گیا تھا؟ کیونکہ جس دن اپنی پرسنل لیجنڈ کو پہچان لیتا ہے انسان، اسی دن اس کی اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے نشانیاں اور کائنات کی زبان۔ دوستو زندگی ہم سے ہمیشہ لفظوں میں بات نہیں کرتی، اکثر وہ اشاروں میں بات کرتی ہے، ہمیں نشانیاں دیتی ہے اور ہمیں خاموش پیغامات بھیجتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم انہیں سن رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟ مگر پہلا سوال یہ ہے کہ کائنات کی زبان آخر ہوتی کیا ہے؟ دوستو اس کتاب کے مطابق
کائنات کی زبان کوئی جادو نہیں بلکہ یہ وہ چھوٹے اشارے ہوتے ہیں جو ہمیں درست سمت کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ دوستو یہ اشارے کسی انسان کی شکل میں ہو سکتے ہیں، کسی واقعے کی شکل میں ہو سکتے ہیں، یا کسی اچانک خیال کی شکل اپنا سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ چیختے نہیں، بس اشارہ کرتے ہیں۔ دوستو مسئلہ یہ نہیں کہ نشانیاں نہیں ملتی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم انہیں اتفاق کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، بس ایسے ہی ہو گیا، یہ تو نارمل سی بات ہے، اور یوں کائنات کا پیغام خاموشی میں کھو جاتا ہے۔ مگر اس پوائنٹ کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ نشانیاں آخر کب ظاہر ہوتی ہیں؟ دوستو یہ کتاب ایک گہرا سچ بتاتی ہے کہ نشانیاں تب ظاہر ہوتی ہے جب انسان اپنی پرسنل لیجنڈ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے۔ جو انسان حرکت نہیں کرتا اسے راستہ بھی نہیں دکھایا جاتا۔ دوستو یہاں رائٹر دل اور نشانیاں سمجھاتے ہیں۔ دل نشانیاں سمجھنے کا پہلا ذریعہ ہے، کیونکہ عقل تو سوال کرتی ہے مگر دل پہچان لیتا ہے۔ جب دل کسی بات پر ٹھہر جائے تو وہ کبھی بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ دوستو شک کائناتی زبان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جیسے ہی دل کہتا ہے کہ یہ راستہ درست ہے، دماغ فوراً دیتا ہے جواب، ثبوت کہاں ہے، گارنٹی کیا ہے؟ مگر یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے ہر سچ ثبوت کے ساتھ نہیں آتا، کچھ سچ صرف محسوس کیے جاتے ہیں۔ مگر رائٹر لکھتے ہیں کہ نشانیاں ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، یہ بہت اہم بات ہے۔ دوستو نشانیاں ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتی، کبھی وہ نقصان کی شکل میں بھی آ جاتی ہیں، کبھی کسی کی جدائی بن کر آ جاتی ہیں، یا کبھی کسی کی دی ہوئی تکلیف بن کر۔ مگر ہر نشانی صرف ایک سوال پوچھتی ہے، کیا تم واقعی اس راستے پر چلنا چاہتے ہو یا نہیں؟ دوستو رائٹر خوف اور نشانیوں کا فرق بھی سمجھاتے ہیں۔ جب خوف غالب آ جائیں تو نشانیاں دھندلی ہو جاتی ہیں، غیر واضح لگتی ہیں، لیکن جیسے ہی انسان ڈر کے باوجود ایک قدم اور بڑھاتا ہے تو نشانیاں اور واضح اور صاف نظر آتی ہیں۔ دوستو یہاں رائٹر اس کتاب کا بنیادی اصول لکھتے ہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے جب تم کسی خواب کو دل سے چاہتے ہو تو پوری کائنات تمہیں اس تک پہنچانے میں مدد کرتی ہے، مگر شرط صرف ایک ہے کہ تمہیں اشاروں پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ دوستو روزمرہ کی زندگی کی نشانیاں بھی رائٹر نے لکھی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ صحرا ہو یا الکیمسٹ ملے، آج کی نشانیاں یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ بار بار ایک ہی خیال آنا، کسی جملے کا دل پر لگ جانا، کسی دروازے کا خود بخود کھل جانا۔ یاد رکھیں یہ سب کائنات کی سرگوشیاں ہیں۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے دا لینگویج آف دا ورلڈ، دنیا کی مشترکہ زبان۔ دوستو دنیا ہم سب سے ایک ہی زبان میں بات کرتی ہے، لیکن یہ زبان الفاظ کی نہیں ہوتی، یہ زبان ہے احساسات کی، کیفیت کی اور دل کی سمجھ کی۔ یہ کتاب ہمیں یہ سچ دکھاتی ہے کہ ہر انسان اس زبان کو سمجھنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ دوستو زبان جو الفاظ سے پہلے تھی، الفاظ آنے سے پہلے بھی انسان ایک دوسرے کو سمجھتا تھا، آنکھوں سے، خاموشی سے اور دل کی کیفیت سے۔ یہی وہ زبان ہے جسے کتاب لینگویج آف دا ورلڈ کہتی ہے۔ دوستو یاد رکھیں رائٹر کہتے ہیں فطرت بھی بات کرتی ہے، ہوا خاموش نہیں ہوتی، ریگستان خالی نہیں ہوتا، فطرت مسلسل پیغام دیتی ہے، موسم کا، خاموشی کا، خطرے کا اور سب سے بڑھ کر موقع کا بھی۔ دوستو جو انسان اس زبان کو سننا سیکھ لیتا ہے وہ حالات سے لڑتا نہیں بلکہ انہیں سمجھ لیتا ہے۔ دوستو عقل سوچتی ہے، دل سمجھتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے دل وہ جگہ ہے جہاں دنیا کی زبان ترجمہ ہو جاتی ہے، اسی لیے دل کو نظر انداز کرنے والا انسان ہمیشہ اشارے کھو دیتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے ہم یہ زبان کب بھول جاتے ہیں؟ بچپن میں ہم محسوس کرتے تھے، زیادہ سوچتے نہیں تھے، مگر وقت کے ساتھ ہم زیادہ حساب لگانے لگے ہیں، کم محسوس کرنے لگے ہیں، اور یوں دنیا کی زبان آہستہ آہستہ ہماری سماعت سے دور ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ کتاب ایک عجیب حقیقت سکھاتی ہے، دنیا کے ہر انسان کے خواب ملتے جلتے ہیں، خوف ایک جیسے ہیں اور درد کی زبان بھی ایک ہی ہوتی ہے، اسی لیے بغیر زبان جانے بھی انسان کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں خاموشی بھی ایک زبان ہے، ہم اکثر شور میں رہتے ہیں، باتیں، موبائل فون
اور گہری سوچیں، مگر دنیا کی زبان خاموشی میں بولتی ہے، اور جو انسان خاموش رہنا سیکھ لیتا ہے وہ اکثر بہت کچھ سننے لگ جاتا ہے۔ مگر یہاں رائٹر کہتے ہیں کہ دل کی تربیت بہت ضروری ہے۔ دل ہمیشہ سچ نہیں کہتا جب وہ خوف میں ہو۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ دل کو صاف رکھنا پڑتا ہے، دوسروں سے حسد سے، دوسروں کی لالچ سے اور ہارنے کے ڈر سے، تب ہی دل دنیا کی زبان کا صحیح ترجمہ کر پاتا ہے۔ دوستو، مگر سوال یہ ہے کہ یہ زبان ہمیں آخر سکھاتی کیا ہے؟ یہ زبان کہتی ہے سب جڑا ہوا ہے، کوئی چیز بے وجہ نہیں ہے، اور ہر انسان اپنے اپنے سفر میں ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے تو زندگی کم خوفناک لگتی ہے۔ دوستو، ذرا خود سے پوچھیں، کیا میں سننے میں مصروف ہوں یا واقعی سن رہا ہوں؟ کیونکہ جو انسان دنیا کی مشترکہ زبان سمجھ لیتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا، چاہے وہ صحرا میں ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے محبت اور ذاتی تقدیر کا رشتہ۔ دوستو، اس پوائنٹ کو غور سے سمجھیے گا۔ اکثر انسان یہ سمجھتا ہے کہ زندگی میں دو راستے ہوتے ہیں، یا تو محبت کا یا خواب کا، مگر یہ کتاب اس سوچ کو خاموشی سے توڑ دیتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے سچی محبت کبھی خواب کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ دوستو، کتاب کے مطابق محبت کیا ہے ذرا یہ بھی سمجھ لیں۔ محبت کسی کو باندھنے کا نام نہیں، محبت کسی کو اس کی اصل تک پہنچا دینے کا نام ہے۔ اگر کوئی رشتہ آپ کو چھوٹا سوچنے پر مجبور کرے یا آپ کے خواب کو کم اہم بنائے تو وہ محبت نہیں، وہ صرف اور صرف خوف ہے جو محبت کا لباس پہنے ہوئے ہے۔ دوستو، سنتیاگو اور فاطمہ کی خاموش کہانی کو سمجھیں۔ اس کتاب میں سنتیاگو اور فاطمہ ملتے ہیں، وہ محبت میں پڑتا ہے مگر رکتا نہیں ہے، اور فاطمہ کہتی ہے اگر تم اپنا خواب پورا نہیں کرو گے تو تم کبھی میرے نہیں ہو سکو گے۔ دوستو، یہ جملہ محبت کی سب سے پاک تعریف ہے، مگر سوال یہ ہے کہ محبت کیوں خوفناک لگتی ہے؟ کیونکہ محبت میں کھونے کا ڈر ہوتا ہے، جدائی کا اندیشہ ہوتا ہے، اور انسان اکثر ڈر کے مارے خواب چھوڑ دیتا ہے تاکہ میرا رشتہ بچ جائے۔ مگر یہ کتاب کہتی ہے جو محبت خواب قربان کروا دے وہ آخر کار خود بھی آہستہ آہستہ مر جاتی ہے۔ دوستو، خواب چھوڑنے والا انسان بدل جاتا ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ جب انسان اپنا پرسنل لیجنڈ چھوڑ دیتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، اندر سے خالی ہو جاتا ہے، اور رشتوں میں بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ دوستو، محبت ایسے انسان کو نہیں سنبھال سکتی، مگر اس پوائنٹ کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سچی محبت کیا کرتی ہے؟ دوستو، سچی محبت انتظار کرنا جانتی ہے، یقین رکھتی ہے اور آپ کو آزادی دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے جاؤ اپنا راستہ پورا کرو، میں یہی تمہارا انتظار کروں گی۔ یہ محبت کمزور نہیں بلکہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ دوستو، یہاں محبت اور قربانی کے فرق کو رائٹر نے بہت خوبصورتی سے سمجھایا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے محبت کے لیے قربانی دے دی، مگر یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے خواب چھوڑ دینا قربانی نہیں بلکہ یہ تو اپنے آپ سے بے وفائی ہے۔ قربانی تو وہ ہے جو خواب کو مضبوط کرے، نہ کہ اسے دفن کر دے۔ دوستو، عورت، محبت اور کائنات کو کس خوبصورتی سے سمجھایا ہے رائٹر نے۔ اس کتاب میں عورت فاطمہ کائنات کا نمائندہ ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر مرد اپنا خواب پورا کرے گا تو وہ زیادہ مکمل ہو کر لوٹے گا، اور اسی لیے وہ اسے روکتی نہیں ہے۔ دوستو، محبت راستہ نہیں روکتی، صرف اور صرف امتحان لیتی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ محبت کبھی نہیں کہتی کہ رک جاؤ، وہ بس یہ پوچھتی ہے کیا تم واقعی اس خواب کے قابل ہو یا نہیں؟ اگر ہو تو محبت خود ہی راستہ بن جاتی ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 ہے ناکامی کا خوف اور زندگی کے امتحانات۔ دوستو، جب انسان خواب دیکھنا شروع کرتا ہے تو پہلا دشمن ناکامی نہیں بنتی بلکہ پہلی ناکامی کا خوف بنتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں ایک مزیدار سچ بتاتی ہے، زیادہ تر لوگ ہار کر نہیں رکتے بلکہ ڈر کر رک جاتے ہیں۔ مگر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ناکامی کا خوف آخر چھینتا کیا ہے؟ ناکامی کا خوف قدم روک دیتا ہے، آواز دبا دیتا ہے اور خواب کو آہستہ آہستہ چھوٹا کر دیتا ہے۔ دوستو، انسان یہ کہتا ہے کہ اگر نہ ہوا تو کیا کروں گا، اور یہی سوال اسے کبھی چلنے ہی نہیں دیتا۔
دوستو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ خوف آخر آتا کیوں ہے اس سفر میں؟ کیونکہ ہم نقصان کو گنتے ہیں، رزق کو بڑا چڑھا کے دیکھتے ہیں، مگر ایک بات نہیں دیکھ پاتے، کچھ نہ کرنے کا نقصان۔ یہ کتاب کہتی ہے خوف ہمیشہ اس چیز سے بڑا لگتا ہے جو حقیقت میں ہو سکتی تھی۔ دوستو امتحان راستے میں کیوں آتے ہیں؟ جب انسان اپنی پرسنل لیجنڈ کے قریب آتا ہے تو زندگی امتحان لیتی ہے۔ یہ امتحان یہ نہیں پوچھتے کہ تم کتنے طاقتور ہو، بلکہ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی تم اس چیز کو چاہتے ہو یا نہیں۔ دوستو اب ذرا سنتیاگو کے امتحانات سنیں۔ سنتیاگو کا سفر آسان نہیں تھا، اسے لوٹا گیا، وہ اکیلا تھا، تھک چکا تھا، مگر ہر امتحان نے اسے روکا نہیں بلکہ اور زیادہ پکا کر دیا۔ دوستو امتحان سزا نہیں ہوتے، یہ ایک بہت اہم سچ ہے۔ امتحان کو سزا مت سمجھے، یہ تیاری ہوتے ہیں اگلے مرحلے کے لیے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے جو شخص امتحان سے بھاگتا ہے وہ اگلے دروازے کے قابل نہیں بن پاتا۔ اگلا سوال آتا ہے کہ خوف ہمیں کیا کہتا ہے؟ خوف کہتا ہے ابھی رک جاؤ، ابھی وقت نہیں ہے، حالات بہتر ہونے دو، مگر حقیقت یہ ہے کہ حالات کبھی بھی مکمل ٹھیک نہیں ہوتے۔ دوستو ناکامی اور سیکھنے کو سمجھیں۔ اس کتاب میں ناکامی آخری لفظ نہیں ہوتی، یہ صرف یہ بتاتی ہے کہ کہاں مضبوط ہونا ہے، کہاں رکنا نہیں ہے۔ جو انسان ناکامی سے سیکھ لیتا ہے وہ ہارا ہوا نہیں ہوتا۔ دوستو پہلا قدم ہمیشہ ڈر کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یہ ایک بہت گہرا سچ ہے۔ پہلا قدم ہمیشہ کانپتے قدموں سے اٹھتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، خوف کا شکار ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر فیل ہو گیا تو۔ لیکن رائٹر کہتے ہیں کہ یہی قدم خوف کو پیچھے چھوڑتا ہے۔ دوستو یہ کتاب کہتی ہے خوف کے ساتھ چلنا ہی اصل بہادری ہے۔ دوستو ذرا اب ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے پوچھیں میں کس خواب سے صرف اس لیے پیچھے ہٹا ہوں کہ مجھے اس سے ناکامی کا ڈر تھا؟ کیونکہ خوف راستے کا اختتام نہیں، وہ صرف دروازہ ہے جسے آپ کو پار کرنا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے اپنے دل کی آواز سننا۔ دوستو انسان زندگی میں بہت سی آوازیں سنتا ہے، لوگوں کی، حالات کی، گھر والوں کی اور سب سے بڑی اپنے خوف کی، مگر ایک آواز اکثر دب جاتی ہے اور وہ ہے اس کے دل کی آواز۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ دل کیوں خاموش ہو جاتا ہے؟ کیونکہ دل ہر بات سچ کہتا ہے اور سچ ہمیشہ سننے میں آسان نہیں لگتا، تکلیف دیتا ہے، ہماری انا کو توڑتا ہے، مگر یہ کتاب ہمیں دکھاتی ہے کہ انسان دل کی آواز اسی لیے نہیں سنتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے بدلنا پڑ جائے گا۔ دوستو یاد رکھیں کہ دل ہمیشہ بہادر نہیں ہوتا، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ دل بھی ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے ٹوٹ جانے سے، کھو جانے سے اور تکلیف سے۔ اسی لیے یہ کتاب کہتی ہے کہ دل کی آواز تب سنو جب وہ ڈر رہا ہو۔ مگر سوال یہ ہے کہ دل کا خوف آخر ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ دل کا خوف کمزوری نہیں، یہ آپ کی حفاظت ہے۔ دل ڈرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خواب کی قیمت ہوتی ہے اور وہ ادا کرنی پڑے گی، مگر جو دل ڈر کے باوجود چل پڑے وہی دل اصل رہنمائی کرتا ہے۔ دوستو یہاں رائٹر عقل اور دل کا فرق سمجھاتے ہیں۔ عقل کہتی ہے خود کو محفوظ رکھو، حساب کتاب لگا کے چلو، مگر دل کہتا ہے کہ صرف سچا رہو۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے عقل راستہ دکھا سکتی ہے مگر منزل تک صرف اور صرف دل پہنچاتا ہے۔ دوستو دل کی آواز دبانے کے نقصانات بھی سن لیں۔ جب انسان دل کو نظر انداز کرتا ہے تو دل شور نہیں مچاتا، وہ صرف خاموش ہو جاتا ہے، اور خاموش دل اندر سے انسان کو خالی اور کھوکھلا کر دیتا ہے۔ دوستو یہاں رائٹر کہتے ہیں کہ دل کو سننے کی پریکٹس کریں۔ دل کی آواز چیختی نہیں ہے، وہ صرف خاموشی سے سرگوشیاں کرتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو خاموشی میں نہیں بیٹھ سکتا وہ دل کو کبھی بھی نہیں سن سکتا۔ دوستو پہلا قدم آج ایک لمحے کو رکیں، شور سے دور، موبائل سے دور، لوگوں کی آواز سے دور، اور اپنے دل سے پوچھیں
کہ آخر تم چاہتے کیا ہو، اور اگر دل سے جواب آئے تو اس پہ چلنا شروع کر دیں۔ دوستو، رائٹر لکھتے ہیں کہ ذرا خود سے پوچھیں، میں آج سے دل کی آواز کو خاموش نہیں کروں گا، کیونکہ جو انسان دل کے سنتا ہے وہ کبھی بھی مکمل طور پر کھو نہیں جاتا۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 ہے کہ اصل خزانہ آخر کیا ہے۔ دوستو، انسان سفر کا آغاز کرتا ہے کسی خزانے کی تلاش میں۔ اس پوری کتاب میں ہمیں سنتیاگو کی کہانی بتائی گئی اور آخر میں بتایا گیا کہ آخر دل کا خزانہ ہے کہاں۔ دوستو، سونا، دولت یا کامیابی، مگر یہ کتاب کہتی ہے ہمیں یہ سچ سننا پڑے گا، جو چیز ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ اکثر وہ نہیں ہوتی جو ہمیں بدل دیتی ہے۔ مگر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ خزانہ ہمیشہ باہر کیوں دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ انسان باہر دیکھنا سیکھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر یہ مل جائے تو خوشی آئے گی، اگر وہاں پہنچ گئے تو سب کا سب ٹھیک ہو جائے گا، زندگی آسان ہو جائے گی۔ مگر یہ کتاب کہتی ہے باہر کا خزانہ اندر کی تبدیلی کے بغیر ہمیشہ خالی رہے گا۔ دوستو، یہ سوال ضروری ہے کہ سفر کیوں ضروری تھا؟ اگر سنتیاگو گھر سے نہ نکلتا تو وہ خواب کو کیسے پہچانتا، وہ دل کو کیسے سمجھتا، وہ نشانیوں کو کیسے دیکھتا؟ یہ کتاب ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ منزل سے زیادہ سفر ضروری تھا۔ مگر سوال پھر وہی ہے کہ اصل خزانہ کب ظاہر ہوتا ہے؟ دوستو، اصل خزانہ آخری دن نہیں ملتا، وہ راستے میں آہستہ آہستہ آپ کے اندر بنتا ہے۔ ہر خوف، ہر امتحان اور ہر جدائی، یہ سب خزانے کا حصہ تھے۔ دوستو، خزانہ سونا نہیں بلکہ شعور ہے۔ یہ کتاب واضح کہتی ہے سونا صرف علامت ہے، اصل خزانہ وہ انسان ہے جو آپ بن جاتے ہیں، وہ سچ ہے جو آپ سیکھ جاتے ہیں، وہ ہمت ہے جو اس سفر کے دوران آپ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ دوستو، جو سفر سے بھاگتا ہے وہ خزانے کی تلاش میں صرف بھاگتا رہتا ہے۔ وہ شاید کچھ حاصل بھی کر لے مگر اس حاصل میں خود کو کھو دیتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے کہ خود کو کھو کر اگر پایا گیا کوئی بھی خزانہ ملے وہ کبھی بھی آپ کو مکمل نہیں کر سکتا۔ دوستو، خزانہ ہمیشہ قریب ہوتا ہے، یہ ایک حیران کن سچ ہے۔ خزانہ اکثر وہی ہوتا ہے جہاں سے سفر شروع ہوا تھا، مگر انسان اسے دیکھ ہی نہیں سکتا جب تک وہ دور کا سفر طے نہ کرے۔ دوستو، سفر انسان کو آخر دیتا کیا ہے؟ سفر انسان کو دیتا ہے صبر، خاموش یقین اور سب سے زیادہ خود پر بھروسہ۔ یہ چیزیں کوئی بھی خزانہ نہیں خرید سکتی۔ دوستو، وہی جگہ اور نیا انسان، جب انسان واپس آتا ہے تو جگہ وہی ہوتی ہے مگر نظر بدل چکی ہوتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے دنیا نہیں بدلتی، صرف ہم بدلتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اصل خزانہ کیا تھا؟ اصل خزانہ تھا خوف سے گزرنا، دل پر بھروسہ کرنا اور اپنے آپ پر یقین رکھنا۔ سونا بس ایک نشانی تھا کہ سفر پورا ہو چکا ہے۔ دوستو، جو انسان واپس نہیں آتا وہ اکثر اندر سے مکمل نہیں ہوتا۔ یہ کتاب خاموشی سے پیغام دیتی ہے کہ کچھ سفر صرف لوٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ یہ کتاب کسی ایک لڑکے کی کہانی نہیں تھی، یہ ہر اس انسان کی کہانی تھی جو کبھی خاموش لمحے میں یہ سوچتا ہے کیا میں نے اپنی زندگی ویسے ہی جی ہے جیسا میرا دل چاہتا تھا۔ دوستو، سنتیاگو کا سفر صحرا میں تھا مگر اصل سفر اس کے اندر تھا۔ وہ سفر جہاں خوف سے آنکھ ملانی پڑتی ہے، جہاں دل کی آواز بار بار سننی پڑتی ہے اور خود پر روز بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، یہ کتاب ہمیں کوئی فارمولا نہیں دیتی، وہ صرف یہ یاد دلاتی ہے جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم چلنے کی ہمت کرتے ہو یا نہیں۔ دوستو، یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ تمہارے خواب کمزور نہیں ہیں، انسان کمزور ہو جاتا ہے اور خواب تب مرتے ہیں جب ہم ڈر کو سچ مان لیتے ہیں۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل میں کوئی ہلکی سی بھی کھنک پیدا کی ہے، اگر کسی پرانے خواب نے ذرا سی جنبش لی ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ کائنات کی ایک خاموش نشانی ہے۔ دوستو، یاد رکھیں آپ کا خزانہ کہیں دور نہیں، آپ کے اندر ہی ہے۔ وہ اکثر وہیں ہوتا ہے جہاں سے آپ ڈرتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔ دوستو، اس کتاب
کتاب کا آخری سبق یہ ہے کہ جو انسان اپنی پرسنل لیجنڈ کا احترام کرتا ہے، کائنات خاموشی سے اس کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہے، اس کا ساتھ دیتی ہے۔ دوستو، اب بس ایک سوال باقی ہے، کیا آپ اپنے دل کی آواز سن کر پہلا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ کیونکہ سفر ہمیشہ پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے، اور وہ قدم صرف آپ ہی کو اٹھانا ہے۔